ईरान के ऊपर इस वक्त अमेरिका और इसराइल जो मुश्तरका तौर पर हमला आवर है, इसमें बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही डायरेक्शन दे रहा है किस जगह को निशाना बनाना है और इसके फायदे क्या होंगे। इस जंग के अंदर ट्रम्प ट्रैप हो चुके हैं। इन्होंने सारी अपनी कैलकुलेशन गलत की और अमेरिका ये महंगी जंग अपने मुआशी कंधों पर नहीं लड़ सकता। अगर ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी दोबारा रेड सी में जहाजों पर हमले शुरू कर देते हैं तो आलमी तिजारत के लिए दो अहम समंदरी रास्ते फौजी खतरे में आ जाएंगे। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो खलीजी खित्ते में मुमकिना नुकसानात के लिए 20 अरब डॉलर तक की री इंश्योरेंस फराहम करेगा ताकि ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान तेल और गैस ले जाने वाले जहाज़ों को एतमाद दिया जा सके। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस हवाले से मुतलका महकमा जात को हिदायत भी जारी की हैं कि खलीज में समंदरी तिजारत के लिए सियासी खतरात के खिलाफ इंश्योरेंस और माली ज़मानतें फराहम करें। आम हालात में इस अबनाए हुर्मुज़ से दुनिया के तकरीबन 20% तेल की योमिया तरसील होती है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी के सीनियर फेलो नॉम रेडन के मुताबिक अगर जंग मज़ीद बढ़ती रही तो समंदरी रास्ते और तवानाई का शोबा ईरान के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए अहम मैदान बनेगा। रेडान ने यह भी कहा कि अगर ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी दोबारा रेड सी में जहाज़ों पर हमले शुरू कर देते हैं तो इस इंश्योरेंस मंसूबे का असर भी कम हो सकता है। इसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगर ऐसा हुआ तो आलमी तिजारत के लिए दो अहम समंदरी रास्ते फौजी खतरे में आ जाएंगे। फिर ऐसे हालात में जहाज़ों को कैसे महफूज बनाया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अबनाए हुर्मुज़ के रास्ते तेल की तरसील बड़ी हद तक मुतासिर हो चुकी है। कई ऑयल टैंकर हमलों में नुकसान का शिकार हुए हैं जबकि कुछ समंदर में फंस कर रह गए हैं। जंग के ख़तरे की वजह से जहाज़ रानी के इंश्योरेंस की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और बाज़ इंश्योरेंस फराहम करने वाली कंपनियों ने अपनी कवरेज भी कम कर दी है या मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। ये जंग शुरू होने से पहले ही ये तसव्वुर पेश किया जा रहा था कि ईरान के पास ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि वो अबनाए हुर्मुज़ को बंद करके अमेरिका और मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर दबाव डालेगा ताकि जंग के ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानात अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को पहुंचाए जाएं। ईरान सिर्फ इस महाज पर नहीं बल्कि जंगी महाज पर भी भरपूर तरीके से काम कर रहा है। मुसलसल मिसाइल दागे जा रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया पर इसराइल से फुटेजेस भी आना शुरू हो गई हैं कि वहाँ पर इमारतों को तबाह कर दिया गया है, वहाँ पर हलाकतें बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया और ख़ुद इसराइली मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा ताकि ये जंग नफसियाती तौर पर इसराइली कौम और यहूदियों को मुतासिर ना करे और ख़ुद अमरीकी सदर ट्रंप के ऊपर दबाव में इजाफ़ा करने का बाइस ना बने। एक बात याद रखें, जब ईरान इसराइल की तरफ कोई बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है तो वो सीधा अपने हदफ तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन इसके बावजूद ईरानी मुसलसल मिसाइल दाग रहे हैं और ये मिसाइल किन किन रास्तों से गुजर कर इसराइल के शहरों पर बिलखसूस तिल अबीब पर जाके गिरते हैं, ये इंतहाई हैरान कुन है। रास्ते में इन मिसाइलों को कई मरहलों और मुख्तलिफ दिफाई सिस्टम से गुजरना पड़ता है जो इसे रोकने की कोशिश करते हैं। अगर मिसाइल इन तमाम रुकावटों से बच निकले तब ही वो इसराइल में अपने हदफ तक पहुंच पाता है। इस पूरे अमल को सादा अंदाज में यूं समझा जा सकता है। सबसे पहले तसव्वुर करें कि ईरान ने अपने मगरबी सरहदी इलाके से सजील मिसाइल फायर किया है। ये मिसाइल बहुत तेज़ी से फ़िज़ा में बुलंद होकर इसराइल की सिमत सफ़र शुरू करता है। इस सफ़र के दौरान पहला ख़तरा इसे खित्ते में मौजूद अमरीकी दिफाई सिस्टम से होता है। अगर मिसाइल का रास्ता कुवैत के करीब से गुजरता है
تو وہاں موجود امریکی فوجی اڈوں سے اسے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کویت میں کیمپ عارف جان، احمد الجابر ایئر بیس اور سلیم ایئر بیس پر امریکہ کے پیٹریاٹ اور تھاڈ دفاعی سسٹم تعینات ہیں۔ یہ نظام دور سے آنے والے بیلسٹک میزائلوں کو نشانہ بنا کر فضا ہی میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ گزشتہ 6 دنوں سے ایک خبر سنتے ہوں گے، کویت کی طرف سے بھی، قطر کی طرف سے بھی، کہ ایران کے میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، ہوا میں ہی تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر قطر کی فوج یا کویت کی فوج نہیں کر رہی، بلکہ یہ وہ امریکی فوجی اڈا کر رہا ہے جو یہاں پر موجود ایران کے اوپر میزائل بھی برساتا ہے، اور ایران کے میزائل جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کو مارتا بھی ہے، ان کو گراتا بھی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ایران کے یہ میزائل کا راستہ کویت کے قریب سے نہ گزرے تو بھی اسے روکنے کے لیے امریکی ڈیفنس سسٹم موجود ہیں۔ پھر اگر وہ عراق درمیان میں آ جائے تو عراق میں اربیل ایئر بیس اور عین الاسد ایئر بیس پر نصب دفاعی بیٹریاں بھی ایسے میزائلوں کو نشانہ بنانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ یہ دفاعی سسٹم میزائل کی رفتار اور راستے کا حساب لگا کر اسے فضا میں تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ میزائل ان ابتدائی دفاعی کوششوں سے بچ نکلتا ہے، اس کے بعد اسے اردن کی فضائی حدود میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اردن میں امریکہ کا ایک اہم فوجی اڈا موافق السطح ایئر بیس موجود ہے۔ یہاں سے بھی امریکی دفاعی نظام میزائل کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مرحلے پر میزائل کو روکنے کے لیے جدید ریڈار اور انٹرسپٹر میزائل استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی دوران اسرائیلی فضائیہ بھی مکمل طور پر الرٹ ہو جاتی ہے۔ اگر میزائل اردن کی فضا تک پہنچ جائے تو اسرائیلی جنگی طیارے بھی اسے فضا میں مار گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف بحیرہ روم میں موجود امریکی بحری بیڑے، خاص طور پر طیارہ بردار جہاز اور جنگی بحری جہاز بھی اپنے میزائل دفاعی نظام کے ذریعے ایران کے ان میزائل کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اگر میزائل ان تمام رکاوٹوں سے بچ نکلے اور اسرائیل کے قریب پہنچ جائے تو پھر اسرائیل کا 3 سطحوں کا یعنی کہ 3 لیئرز پر مشتمل فضائی ڈیفنس سسٹم فعال ہو جاتا ہے۔ سب سے اوپر کی سطح پر ایرو ایئر ڈیفنس سسٹم کام کرتا ہے، جو دور سے آنے والے بیلسٹک میزائلوں کو فضا کے اوپری حصے میں ہی تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر میزائل اس مرحلے سے بھی بچ جائے تو اگلا دفاعی سسٹم ڈیوڈس سلنگ ہوتا ہے۔ یہ درمیانی فاصلے کے میزائلوں اور خطرات کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آخری مرحلے میں آئرن ڈوم کام کرتا ہے۔ یہ اسرائیل کا وہ ڈیفنس سسٹم ہے جو قریب آ کر گرنے والے میزائلوں اور راکٹوں کو نشانہ بنا کر تباہ کرتا ہے۔ اگر کوئی میزائل ان تینوں دفاعی نظاموں کو بھی چکما دینے میں کامیاب ہو جائے تو پھر ہی وہ اسرائیل میں اپنے مقررہ ہدف تک پہنچ کر حملہ کر سکتا ہے۔ اس طرح ایک ایرانی میزائل کو اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے متعدد ممالک کے دفاعی سسٹمز اور کئی لیئرز پر مشتمل حفاظتی حصار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایران جب درجنوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں میزائل اسرائیل کی طرف داغتا ہے تو خلیجی ممالک جو مسلمان ممالک کہلاتے ہیں، یہ امریکی اڈے یہاں پر ہونے کی وجہ سے ایران کے میزائل جو ہیں وہ راستے میں ہی تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر خلیجی ممالک میں یہ امریکی اور اسرائیلی اڈے موجود نہ ہوں اور ان کے حکمران ایران کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں تو اس وقت اسرائیل کی بالخصوص اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہوتی، اور اسرائیل کا وہ 3 لیئرز کا سسٹم جس کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کو ہمیشہ فخر رہا ہے وہ بھی کام نہ کرتا۔ اتنے سیکیورٹی لیئرز کے باوجود ایران کے میزائل کا اسرائیل کے شہروں پر گرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے پاس ابھی بھی وہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے دشمن کو ہدف بنا سکتا ہے۔ اسی لیے ایران ان سسٹمز کو حملہ کر کے تباہ کر رہا تھا جو خلیجی ریاستوں میں موجود ہیں، جو کویت میں، بحرین میں، قطر میں، سعودی عرب میں، اردن میں یہاں پر موجود ہیں۔ ابھی آذربائیجان پر بھی اس لیے حملہ کیا گیا کہ وہاں پر بھی امریکہ کا فوجی اڈا ہے۔
یہ امریکی شیطانی طاقت اس پورے خطے میں امریکی سینٹ کام کے ذریعے سے آپریٹ کرتی ہے، اور یہ امریکی سینٹ کام یہاں پر بیٹھ کر بدماشی کرتا ہے۔ آج بھی خلیجی ممالک جو مسلمان ممالک ہیں، ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ایران کے اوپر جو اس وقت سب سے زیادہ دباؤ ہے وہ ان خلیجی ریاستوں کی طرف سے تھا، یعنی جنگی دباؤ۔ اس لیے ایران نے اپنی دفاعی حکمت عملی کے تحت ان ریاستوں کے دفاعی سسٹمز کو اڑایا، تاکہ یہاں سے ایران کے میزائلوں کو انٹرسپٹ بھی نہ کیا جا سکے اور یہاں سے ایران کے اوپر حملے بھی نہ کیے جا سکیں۔ ایک طرف تو یہ ایران کی پوری پالیسی ہے، اس کے باوجود اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ اطلاعات نہیں بلکہ ایویڈنس آ گئی اور اب اس کے اوپر رپورٹس آ رہی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے خلاف جو حملہ آور ہے، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے۔ امریکی کمپنیوں نے پہلے تو یہ اعلان کیا تھا کہ مصنوعی ذہانت کو آٹونومس ویپن سسٹم میں استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن ایران جنگ کے پس منظر میں ایک اور تنازع پیدا ہوا ہے۔ یہ تنازع امریکی حکومت اور امریکہ کی ایک کمپنی کے درمیان ہے۔ اس بڑی اے آئی کمپنی نے امریکی محکمہ دفاع یعنی پینٹاگون کو اپنی اے آئی ٹیکنالوجی تک مکمل اور بغیر کسی پابندی کے رسائی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ مدعا کیا ہے، اس کو سمجھیے کہ ایران کے اندر کس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بالکل ایکوریٹ حملے ایرانی سرزمین پر امریکہ اور اسرائیل مل کر رہا ہے، اور اس کی پشت پر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کمپنیاں کھڑی ہیں۔ ابھی جس امریکی کمپنی نے مکمل رسائی دینے سے انکار کیا ہے، اس کمپنی کا کہنا ہے کہ اسے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں یہ ٹیکنالوجی ایسے مکمل خودکار ہتھیار بنانے میں استعمال نہ ہو جائے جن میں انسان کا کوئی کردار نہ ہو۔ اسی پس منظر میں ٹرمپ نے اب اینتھروپک کو تمام وفاقی اداروں میں استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اس معاملے میں اوپن اے آئی کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں تنازعات الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں میں اینتھروپک اور اوپن اے آئی جیسی کمپنیاں لارج لینگویج ماڈلز کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ معاہدے زیادہ تر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیں ایران کے خلاف جنگ میں امریکی محکمہ جنگ یعنی پینٹاگون استعمال کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر 2024 میں اوپن اے آئی کے اہم مشن بیان میں تبدیلی کی گئی تھی۔ پہلے کمپنی کہتی تھی کہ اس کے ماڈلز فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، لیکن بعد میں اس شرط کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح اینتھروپک نے پلانٹیئر ٹیکنالوجیز کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ کیا۔ یہ کمپنی ڈیٹا تجزیہ اور سرویلنس سسٹم بناتی ہے۔ اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ اے آئی کو قومی سلامتی اور دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بڑے لینگویج ماڈلز کو اہداف یعنی ٹارگٹ تلاش کرنے، ان کو ڈائریکشن دینے، ترجیح دینے اور حتیٰ کہ حملے کے لیے درست مقام معلوم کرنے میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ لینگویج ماڈلز اصل میں ہوتے کیا ہیں، یہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر لوگ انہیں صرف ایسے دوستانہ چیٹ بوٹس کے طور پر دیکھتے ہیں جو ای میل لکھنے یا سوالوں کے جواب دینے میں مدد کرتے ہیں، لیکن یہاں جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور حساس ہے، اور اطلاعات کے مطابق اسے ایران کے خلاف جنگ میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اب اینتھروپک پہلے ہی اپنی ٹیکنالوجی کو ڈیسیژن سپورٹ سسٹم میں استعمال کر رہی ہے۔ یہ ایسا سسٹم ہے جو سیٹلائٹ تصاویر، سوشل میڈیا ڈیٹا، خفیہ کالز کی معلومات جمع کرتا ہے۔ پھر یہ سسٹمز ان معلومات کی بنیاد پر ڈائریکشنز دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس ٹارگٹ پر حملہ کیا جائے۔ یہاں اصل بحث دونوں چیزوں کے درمیان فرق پر ہے۔ ڈیسیژن سپورٹ سسٹم جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف مشورہ دیتی ہے اور آخری فیصلہ انسان کرتا ہے۔ دوسرا آٹونومس ویپن سسٹم جہاں اے آئی خود ہی ٹارگٹ منتخب کرتی ہے اور حملہ بھی کر دیتی ہے، اس میں بغیر انسانی مداخلت اور نگرانی کے حملہ کیا جاتا ہے۔ اب اینتھروپک کمپنی اور امریکی محکمہ جنگ کے درمیان نیا تنازع پیدا ہو گیا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اے آئی
ٹارگٹس تلاش کرنے، انہیں ڈائریکشن دینے اور حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈیسین سپورٹ سسٹم کے ذریعے سیٹلائٹ تصاویر، سوشل میڈیا ڈیٹا، خفیہ فون کالز کی معلومات کی بنیاد پر اے آئی کو اس ڈیٹا سے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پھر اے آئی ان معلومات کی بنیاد پر بتاتا ہے کہ کس ہدف پر حملہ کرنا چاہیے۔ یہ ہدف مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر انفراسٹرکچر جیسے سڑکیں یا عمارتیں، فوجی اڈے، ہسپتال، اسکول یا مخصوص افراد۔ پھر ان اہداف پر مختلف ہتھیاروں سے حملہ کیا جا سکتا ہے، جیسے میزائل یا ڈرون۔ 28 فروری کو جب امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کیا تو اس سے ایک دن پہلے پینٹاگون نے ایک بڑی اے آئی کمپنی اینتھروپک کو بلیک لسٹ کر دیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ کمپنی نے حکومت کو اپنی اے آئی کو ہر قانونی مقصد کے لیے آزادانہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ رپورٹس کے مطابق اسی دوران امریکی فوج نے اینتھروپک کے اے آئی ماڈل کلاؤڈ کو ایران میں اپنی فوجی کارروائی میں مدد کے لیے استعمال بھی کیا۔ اگرچہ بظاہر یہ اینتھروپک کی شرائط کے خلاف لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس طریقے سے مختلف نہیں جس طرح اینتھروپک کے نظام پہلے ہی پلانٹیئر ٹیکنالوجیز کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں۔ پلانٹیئر کے سب سے بڑے کسٹمر امریکی محکمہ دفاع اور انٹیلیجنس ادارے ہیں۔ اس کمپنی کو امریکی امیگریشن ادارے اور اسرائیلی فوج کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے کافی تنقید کا بھی سامنا رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس اینتھروپک کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا، اب یہ کمپنی پینٹاگون کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر دوبارہ آ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نئے معاہدے پر بات کر رہے ہیں جس کے تحت ان کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈلز کو دوبارہ ڈیسین سپورٹ سسٹم یا حتیٰ کہ خودکار ہتھیاروں کے نظام میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی امور کے تجزیہ نگار ٹریٹا پارسی نے ایکس پر لکھا ہے کہ غزہ اور تہران پر اسرائیلی حملوں میں مماثلت بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق دونوں صورتوں میں ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل مصنوعی ذہانت کو بغیر کسی انسانی نگرانی کے استعمال کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایران کے بارے میں واشنگٹن پوسٹ کی تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ سینکڑوں ٹارگٹس کی فہرست تیار کی گئی، جن میں ان کے درست جغرافیائی مقامات بھی شامل تھے اور انہیں ترتیب بھی دی گئی۔ اس لیے اس طرح کی کہانی سن کر زیادہ حیرت نہیں ہوتی، اگرچہ اس واقعے کی تصدیق مشکل ہے، لیکن یہ بالکل اسی طرز سے ملتا جلتا ہے جو پہلے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے اے آئی کے استعمال سے دیکھا گیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایران پر حالیہ حملے کی جب بھی اب بات کی جاتی ہے تو غزہ کا ذکر خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 972+ میگزین نے رپورٹ کیا تھا کہ اسرائیلی فوج نے ٹارگٹس کی فہرست بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس ذرائع نے بتایا کہ لیونڈر نامی سسٹم غزہ کی تقریباً 23 لاکھ آبادی کے بارے میں بڑے پیمانے پر نگرانی کے ذریعے معلومات جمع کرتا ہے۔ پھر ہر شخص کو 1 سے 100 تک ایک درجہ دیتا ہے کہ وہ حماس کے عسکری ونگ کا رکن ہونے کا کتنا امکان رکھتا ہے۔ اگر ہم اسے درست سمجھیں تو ٹیکنالوجی شاید مختلف ہو، لیکن مصنوعی ذہانت کا ایسا کردار ایران یا دیگر جگہوں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اینتھروپک اور پینٹاگون کے تنازع کا فائدہ اوپن اے آئی نے اب اٹھا لیا ہے۔ اوپن اے آئی کے مالک سیم آلٹمین نے اعلان کر دیا کہ ان کی کمپنی وہ خلا پر کر سکتی ہے جو اینتھروپک چھوڑ رہی تھی۔ اوپن اے آئی نے پینٹاگون کے ساتھ تقریباً انہی شرائط پر معاہدہ کیا ہے جو پہلے اینتھروپک کے ساتھ تھی، لیکن ماہرین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر شرائط وہی ہیں تو پھر حکومت اینتھروپک کو چھوڑ کر اتنی بڑی ٹیکنیکل تبدیلی کیوں کر رہی ہے؟ بہرحال اوپن اے آئی کو یہ معاہدہ مل گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈپارٹمنٹ آف وار یعنی پینٹاگون اپنے فوجی مشنز میں اینتھروپک کے بجائے اوپن اے آئی کے ماڈلز پر زیادہ انحصار کرے گی۔ ایران کے اوپر اس وقت امریکہ اور اسرائیل جو مشترکہ طور پر حملہ آور ہے، اس میں بڑے پیمانے پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ شروع میں جب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک دم دھماکہ ہوا تھا تو بہت سارے آئی ٹی سے وابستہ ماہرین
وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انسانی بقا اور انسانی وجود کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ابھی جس سسٹم پر میں نے بات کی ہے، یہ سسٹم بتا رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے کس طرح سے سرویلنس کو مضبوط بنایا جا رہا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ڈائریکشن دے رہا ہے کہ اگلا ہدف کون سا ہوگا، کس عمارت کو نشانہ بنانا ہے، کس جگہ کو نشانہ بنانا ہے، اور اس کے فائدے کیا ہوں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگرچہ عام آدمی کے استعمال میں ہوتی ہے تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اس کا کتنا فائدہ ہے، لیکن جب اسے جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر وہ بڑے پیمانے پر تباہی لا سکتی ہے۔ یہ امریکہ کی یہ دونوں بڑی کمپنیاں اینتھروپک اور اوپن اے آئی صرف مالی فوائد کے لیے، بڑا منافع کمانے کے لیے، بڑا کاروبار کرنے کے لیے اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے سسٹمز کو پینٹاگون کے حوالے کر چکی ہیں، اور جس کا نتیجہ انسانوں کی ایک بڑی تباہی کی صورت میں دنیا آئندہ بھی دیکھے گی۔ دوسری طرف اس جدید ترین ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طرف ایران کے میزائل مسلسل جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف ایران کے ڈرونز بھی امریکہ کے لیے بڑا مسئلہ بن چکے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ممالک غریب ہوتے ہیں یا ان کے مالی وسائل کم ہوتے ہیں، ان کے پاس اکثر زیادہ توانائی ہوتی ہے، وہ زیادہ اوپن ہوتے ہیں اور ان میں باہمی یکجہتی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو ڈرون امریکہ کی اس جنگ میں ایران کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں، ان کی قیمت زیادہ سے زیادہ تقریباً $50,000 ہے۔ بعض اوقات یہ ڈرون $35,000 کی لاگت سے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اوسطاً ایک ڈرون کی قیمت تقریباً $50,000 ہے۔ ان ڈرونز کی بڑی تعداد ایک ٹرک میں آسانی سے رکھی جا سکتی ہے، جو ایران کے اندر کہیں بھی جا سکتا ہے اور انہیں کہیں بھی چھپایا جا سکتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈرون سستے ہیں، آسانی سے بن جاتے ہیں، اور ایران روزانہ تقریباً 500 ڈرون تیار کر سکتا ہے۔ اس وقت اندازاً 80,000 ڈرون ایران کے پاس موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران طویل عرصے تک اس طرح کی کارروائیاں جاری رکھ سکتا ہے۔ ایک ایسا ہی ڈرون کسی پانی صاف کرنے کے پلانٹ کو تباہ کر سکتا ہے، کسی تیل کے میدان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا کسی ہوٹل کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، یعنی یہ بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی ڈرون کو ایران اپنے جنگی ہتھیار کے طور پر بھرپور طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ ان ڈرونز کو کہیں بھی منتقل کرنا آسان ہے، انہیں کہیں بھی چھپایا جا سکتا ہے اور کہیں سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ایران انہیں ایک جارحانہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اس کے خلاف دفاع کیسے کرتا ہے؟ امریکہ اس کے لیے تھاڈ سسٹم استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پاس پیٹریاٹ میزائل سسٹم بھی موجود ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ دفاعی سسٹم بہت مہنگا ہے۔ اس نظام کا ایک میزائل تقریباً $1 ملین کا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کی طرف $50,000 کا ایک ڈرون آ رہا ہے تو آپ اسے گرانے کے لیے $10 لاکھ کا میزائل استعمال کرتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک میزائل سے ڈرون نہیں گرتا، اس لیے 2 یا 3 میزائل فائر کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرح ایران کے $50,000 کے ڈرون کو روکنے کے لیے امریکہ کو $20 سے $30 لاکھ خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ یہ کافی غیر منطقی لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دفاعی نظام بہت بڑا اور سست ہوتا ہے، اسے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے ایران کے لیے یہ دیکھنا آسان ہوتا ہے کہ یہ سسٹم کہاں انسٹال ہے اور پھر اسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور جب یہ سسٹم تباہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت بڑی مالی لاگت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ امریکہ کو تو معلوم ہے کہ ایران کے پاس ڈرونز موجود ہیں۔ ایران تقریباً 10 سال سے ڈرونز استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح روس اور یوکرین کی جنگ میں بھی ڈرونز کے تباہ کن استعمال کو دنیا نے دیکھا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ امریکہ اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھ رہا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر ٹرمپ ٹریپ ہو چکے ہیں، اور ٹرمپ اس لیے ٹریپ ہوئے ہیں کہ انہوں نے ساری اپنی کیلکولیشن غلط کی، اور اسرائیل کے ساتھ مل کر جب اس جنگ کو شروع کیا گیا تو ٹارگٹس ابتدا میں جو طے کیے گئے کہ ہم ایران کی ٹاپ لیئر کی پولیٹیکل اور مذہبی لیڈرشپ کا جب خاتمہ کر دیں گے تو ایران کی قوم خود بخود ٹوٹ جائے گی،
حوصلہ ٹوٹ جائے گا، پاسدارانِ انقلاب کی طاقت ختم ہو جائے گی، ایرانی فوج کی طاقت ختم ہو جائے گی اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوگی، اور اس کے بعد امریکہ کی جیب میں جو اس وقت 3-4 لوگ ہیں ان کو لے کے جا کے بالکل ویسے ہی جیسے احمد الشرع کو شام میں جا کے انسٹال کیا گیا، ایسے ہی ایران میں جا کر بھی انسٹال کر لیں گے۔ لیکن امریکہ کے تمام اندازے ابھی تک غلط ثابت ہو رہے ہیں، اور امریکہ یہ مہنگی جنگ اپنے معاشی کندھوں پر نہیں لڑ سکتا۔ اس کے لیے امریکہ پھر وہی حرکت کرے گا کہ دنیا کو مہنگائی کی لپیٹ میں اور مہنگائی کی لعنت میں داخل کیا جائے گا۔ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا براہ راست اثر تمام اشیاء خور و نوش کی قیمتوں پر ہوتا ہے، اور وہ اشیاء خور و نوش جو عام آدمی کے استعمال میں ہوتے ہیں اس کے لیے معاشی تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ امریکہ اس غیر ضروری جنگ کو مسلط کر کے شاید اپنے عزائم تو حاصل نہ کر سکے، لیکن اسرائیلی لابیز کی خوشنویدی حاصل کر لی، اور دنیا کی نظریں ایپسٹین فائل سے دور کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایپسٹین فائلز ٹرمپ کا بھی پیچھا کریں گی، اور ان ایلیٹ شخصیات کا بھی پیچھا کریں گی جو اس جنگ کے اندر خفیہ طور پر امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اقوام عالم، امریکہ اور یورپ کی اقوام اس جنگ میں امریکی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اسلحہ ساز کمپنیاں عارضی طور پر بڑا اور بھاری منافع کما لیں گی، ویسے ہی جیسے ماضی کی جنگوں سے کمایا ہے، لیکن دنیا کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کرنے کے لیے امریکہ کے اس جرم اور اسرائیل کی اس بھیانک ترین جرائم کے خلاف دنیا متحد ہو رہی ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔